सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अजीज तलबा इकराम, पिछले सबक के अंदर हमने जो था हर्फ की जो बहस थी वो तकरीबन मुकम्मल हमने कर ली थी। ठीक है कि हर्फ क्या होता है, और हर्फ की हमने जो अलामात थी कि ये ना इसम की अलामत को कबूल करता है, ना अफ़ाल की अलामत को कबूल करता है, और ना ये मुस्नद बिही होता है और ना ये मुस्नद इलैह बन सकता है। ठीक है, बल्कि ये अपना माना देने में किसी गैर का हमेशा मोहताज होता है। ठीक है, तो फिर हमने कलाम अरब के अंदर जो हर्फ के फ़वाइद होते हैं कि ये दो इसमों के दरमियान राब्ता कायम करता है, दो फ़ेलों के दरमियान, ठीक है, एक इसम और एक फ़ेल के दरमियान, और दो जुमलों के दरमियान राब्ता कायम करवाता है, ताल्लुक़ कायम करवाता है। ठीक है, ये हमने हर्फ के चंद फ़वाइद पढ़े थे कलाम अरब के अंदर। तो हर्फ की फिर आगे हमने वजह तस्मिया भी पढ़ी थी। ठीक है, कि हर्फ को हर्फ कहा क्यों जाता है। ठीक है, तो उसको भी बयान किया था मैंने। ठीक है, कि चूंकि ये मुस्नद मुस्नद इलैह की तरह मुस्नद और मुस्नद इलैह की तरह ये मकसूद बिज़ात नहीं होता। ठीक है, जिस तरह कलाम अरब के अंदर मकसूद जो जिनके साथ ज़्यादातर होता है वो इसम और फेल के साथ होता है। ठीक है, मुस्नद और मुस्नद इलैह के साथ होता है। ठीक है, तो चूंकि हर्फ जो है ना ये मुस्नद होता है ना मुस्नद इलैह होता है। ठीक है, और ये एक कलाम में एक तरफ वाक़या होने की वजह से इसको हर्फ कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी कल की बहस थी हर्फ के मुतालिक, जो मैंने सरसरी दोहरा दिया ताकि आपके जहन में दोबारा जहन नशीन हो जाए। तो आज का हमारा जो सबक है वो है कलिमा और कलाम। ठीक है, हमने कलिमा की बहस Boğaz पढ़ ली थी। adamı कलिमा की बहस हमने पढ़ ली थी। अब है कलाम की बहस। ठीक है, हमने इल्म नहव का मौजू पीछे क्या पढ़ा था। इल्म नहव का मौजू है कलिमा और कलाम। ठीक है, अब कलाम की कलिमा की बहस गुजर चुकी है। ठीक है, कि कलिमा की तीन अकसाम हैं। ठीक है, इसम फेल और हर्फ। ठीक है, फिर इसम की तारीफ गुजरी। ठीक है, और इसम की अलामात गुजरी, इसम को इसम कहने की वजह गुजरी। इसके बाद फेल की तारीफ आई। ठीक है, और फेल की अलामात आई। इसी तरह जो फेल की वजह तस्मिया थी कि फेल को फेल कहा क्यों जाता है। ठीक है, ये सारी बहस गुजरी। इसी तरह फिर आगे हर्फ की बहस गुजरी। तो ये सारी बहस जो गुजरी थी, ठीक है, ये कलिमा की बहस के मुतालिक गुजरी थी। ठीक है, तो आज जो हमारी बहस शुरू होगी वो कलाम के बारे में शुरू होगी। ठीक है, किसके बारे में शुरू होगी? कलाम के बारे में। Buyurun. हाँ मेरी आवाज़ आपको आ रही है अजीज तलबा इकराम? जी जी आ गया। तब भाई, अच्छा जी तो ऊपर आ रही। जी, तो आज हम अपना सबक शुरू करते हैं। फसल जो है कलाम के मुतालिक, कलाम के बारे में आज सुनेंगे कलाम क्या होता है। ठीक है, तो अजीज तलबा इकराम, मुसन्निफ अलैहि कलिमा के बाद फसल लेकर आए कलाम के बारे में कि फसलुन अल कलाम, कलाम किसे कहते हैं। ठीक है, कलाम की यहाँ पे पहले मुसन्निफ तारीफ बयान फरमाएंगे। ठीक है, फरमाया कि लफ्जुन तदम माना कलिमतैनी बिल इस्नाद, तदम लफ्जुन तदम माना कलिमतैनी बिल इस्नाद। ठीक है, कि कलिमा ऐसा लफ्ज है जो दो कलिमों को इस्नाद के साथ शामिल हो। कलाम, सॉरी, कलिमा कह गया हूँ। कलिमा की बहस पढ़ पढ़ के कलिमा का लफ्ज ही मेरी जुबान पर जारी हो गया। कलाम, के कलाम ऐसा लफ्ज है जो दो कलिमों को इस्नाद के साथ मुतजम्मिन हो, मतलब शामिल हो। ठीक है, अब इसकी आगे मजीद वजाहत मिसाल के जरिए बयान होगी, आपको मजीद इसकी तारीफ कलाम की समझ आ जाएगी। ठीक है, पीछे अलबत्ता मैंने जिक्र कर दी थी। ठीक है, कि जब दो कलिमे मिलेंगे, ठीक है, चंद कलिमे मिलेंगे तब ही जाकर क्या बनेगा, कलाम बनेगा। ठीक है, अच्छा, तो अब यहां से जो कलाम की तारीफ के अंदर यहां पर मेरा कर्सर है बिल इस्नाद के ऊपर। ठीक है, अब इस्नाद क्या होती है। ठीक है, इसकी आप तारीफ आगे अलग से मुसन्निफ अलैहि रहमा बयान फरमाएंगे। ठीक है, कि इस्नाद किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक दफ़ा एक मिसाल भी जेन में रख लें कलाम की। ठीक है, जैसा कि जईदुन काइमुन, हमने बार बार मिसाल पढ़ते आ रहे हैं, इसी को हम ले लेते हैं। ठीक है, जईदुन काइमुन है। ठीक है, अब देखें, जो जईदुन पहले एक कलिमा था। ठीक है, पहले
ایک کلمہ تھا، اور جب اس کے ساتھ قائمن ملا تو یہ کتنے کلمے ہو گئے؟ دو کلمے ہو گئے، کہ جو کلام کی تعریف کے اندر بات بیان کی گئی کہ کلام ایسا لفظ جو دو کلموں کو، کلمتینی، کتنے کلمے؟ دو کلموں کو اسناد کے ساتھ کیا ہو؟ شامل ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیں زید قائم، اب یہ کلام ہے، کلمہ نہ رہا، ٹھیک ہے؟ کلمہ تب تھا کہ جب زید فقط اکیلا تھا، جب قائم اس کے ساتھ ملا تو یہ کیا بن گیا؟ کلام بن گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اب دو کلمے مل گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو کلام کی تعریف کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو زید قائم یہ اب کس کے اوپر دلالت کر رہا ہے؟ کلمہ کے اوپر دلالت نہیں کر رہا، بلکہ کلام کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ یہ کلام ہے، کلمہ نہ رہا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں سے آگے اسناد کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اسناد کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسناد کی تعریف یہ ہے کہ والاسناد نسبت احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفید المخاطبہ فائدة تامة يصح السکوت علیہا، نحو زید قائم وقام زید ویسمى جملة۔ اچھا، اب یہاں تک کہ یہ اسناد کی تعریف بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ اس کی مثالیں پیش کی گئی ہیں، تو اب ہم اس کی تعریف کو سمجھتے ہیں کہ اسناد کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ اسناد، کہتے ہیں کہ دو کلموں میں سے ایک کلمہ کی دوسرے کلمہ کی طرف اس طرح نسبت کرنا کہ سننے والے کو فائدہ تامہ حاصل ہو، یعنی اس پر سکوت صحیح ہو، اس پر سکوت صحیح ہو، ٹھیک ہے؟ یصح السکوت علیہا، اس پر سکوت صحیح ہو۔ اب یہ تھا لفظی ترجمہ، میں نے آپ کو کروایا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کا مفہوم سمجھیں آپ، اسناد ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسناد یوں اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جب آپ ایک کلمہ کی، ایک لفظ کی نسبت دوسرے کلمہ کی طرف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کی جب آپ اس دوسرے لفظ کی طرف کریں گے تو آپ کو نسبت کرتے وقت، کرنے کے بعد آپ کو اس نسبت کرنے کا کچھ فائدہ حاصل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس نسبت کرنے کا کچھ فائدہ حاصل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ نے جو نسبت کی ہے، آپ نے جو بات کی ہے، اس کا کوئی نتیجہ بھی تو نکلے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر آپ یہی مثال آگے لے لیں، جیسے مصنف نے مثال دی بھی ہے، زید قائم، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں زید کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ قائم کی طرف کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب یہ پورا جملہ بنا، ٹھیک ہے، کلام بنا زید قائم، تو اب اس سے ہمیں ایک فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ فائدہ وہ کیا حاصل ہو رہا ہے کہ اس کلام کا، اس جملے کا ہمیں ایک پورا معنی حاصل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے دیکھیں زید قائم، کہ زید قائم ہونے والا ہے، یعنی کہ زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اب زید کھڑا ہے، زید قائم، اس جملے سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ ایک مخاطب کو فائدہ حاصل ہوا، ٹھیک ہے؟ کہ زید کے کھڑا ہونے کے بارے میں پتہ چل گیا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہمیں کیا ہوا؟ فائدہ حاصل ہوا، ٹھیک ہے؟ تو یوں اس کی تعریف مصنف نے بیان فرمائی کہ دو کلموں میں سے ایک کلمہ کی نسبت دوسرے کی طرف اس طرح کرنا کہ سننے والے کو فائدہ تامہ حاصل ہو، یعنی کہ اس کو پورا فائدہ حاصل ہو، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں، اور اس کے اوپر سکوت بھی صحیح ہو، مطلب کہ سکوت کے صحیح ہونے سے کیا مراد؟ کہ اگلا کوئی اعتراض نہ کر ڈالے کہ یار مجھے تو بات سمجھ ہی نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں زید قائم جب کہا کہ زید کھڑا ہے، تو اب جو مخاطب ہے، سننے والا ہے، اس کو ایک پوری بات کا علم حاصل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس بات کے اندر کوئی ابہام نہ رہا، کوئی شک نہ رہا، زید قائم کے اندر کوئی ابہام نہ رہا، ٹھیک ہے؟ کیوں ابہام نہ رہا؟ کیونکہ یہاں پر بات مکمل ہو چکی ہے اور مخاطب کو مکمل فائدہ حاصل پہنچ رہا ہے، فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ زید کھڑا ہے، زید کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، زید کی کھڑے ہونے کی طرف نسبت کی جا رہی ہے کہ بھائی زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ کھڑا ہونا زید کا یہ ایک جملہ تامہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بات ہمیں پتہ چل رہی ہے زید کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟
فائدہ تامہ حاصل ہوا، ٹھیک ہے، کہ جو اسی طرح دوسری مثال ہے کہ قام زید، ٹھیک ہے، یعنی زید کھڑا تھا، قام کون سا سیگا ہے؟ ماضی کا سیگا ہے، قام یقوم سے، ٹھیک ہے، زید کھڑا تھا، ٹھیک ہے، یعنی پہلے زید کھڑا تھا۔ اب دیکھیں قام یہ کیا ہے؟ مسند ہے، فعل ہے، فعل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مسند ہوتا ہے، مسند لے نہیں ہوتا، زید مسند لے ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس مسند کی نسبت اس زید کی طرف جب ہم کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس پورے جملے سے قام زید سے ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ ایک زید کے بارے میں ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ زید پہلے کھڑا تھا۔ اب یہ ہمیں ایک پورا فائدہ حاصل ہو رہا ہے اس جملے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اسناد کی تعریف، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں سے آگے کلام کا دوسرا نام بھی بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ یسمى جملتن، کہتے ہیں کہ کلام کو جملہ بھی کہا جاتا ہے، کلام کو جملہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ جملہ بھی جو ہوتا ہے وہ بھی ایک لفظ سے تو نہیں بنتا، ٹھیک ہے، مختلف الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جملہ، اور کلام بھی جو کلام بنتا ہے ایک کلمہ سے تو نہیں بنتا، بلکہ یہ مختلف کلمات سے مل کر کلام بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کلام کا دوسرا نام کیا دے دیا گیا؟ جملہ رکھ دیا گیا کلام کا نام، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں تک اے، کلام کی تعریف بھی بالکل واضح ہوگی اور اسناد کی تعریف بھی واضح ہو چکی ہے مثالوں کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہاں سے آگے اب مصنف علیہ رحمہ بیان فرما رہے ہیں کہ فعلم ان الکلام لا يحصل الا من اسمین، تو مصنف علیہ رحمہ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ بے شک جو کلام ہے وہ حاصل نہیں ہوتا مگر دو اسموں سے حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا آگے یہ دیکھیں مثال کو چھوڑ کر، او یہاں پر جو میرا کرسر ہے، او من فعل و اسم، یا جو کلام حاصل ہوگا یا تو وہ ایک فعل اور ایک اسم کے ذریعے حاصل ہوگا، ٹھیک ہے، جیسا کہ نحو قام زید۔ اچھا عزیز طلبہ کرام، یہاں سے سمجھیے گا مفہوماً، پہلے بات سمجھ لیں پھر عبارت کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہ مصنف علیہ رحمہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہاں پر کلام بنے گا، ٹھیک ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان الفاظ کے ذریعے یا ان حروف کے مجموعے کے ذریعے کیا آیا کلام بنے گا یا نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، جملہ بنے گا یا نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مصنف علیہ رحمہ نے دو چیزیں بیان کی ہیں کہ جس کی وجہ سے کلام بنے گا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں پائی گئیں تو پھر کلام نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، وہ یعنی اس کو کوئی اور نام تو دیا جا سکتا ہے مگر اس کو جملہ یا کلام نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ آگے اس کی بھی وجہ بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں مصنف علیہ رحمہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو کلام بنے گا یا تو وہ دو اسموں سے بنے گا، ٹھیک ہے، جیسا کہ یہ مثال دی کہ زید قائم، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں زید بھی ایک اسم ہے اور قائم یہ دونوں اسم ہیں کہ زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے، زید کھڑا ہے۔ اب یہ جو کلام بنا ہے، ٹھیک ہے، دو کلموں کا مجموعہ ملا آپس میں، تو یہ جو کلام بنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں کلام جو حاصل ہو رہا ہے یہ دو اسموں کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ یسمى جملتن اسمیتن، اس کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ کی آپ نے کس میں پچھلے سال میں امید ہے پڑھی ہوگی، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی جملہ اسمیہ اور فعلیہ کی بھی آگے تعریفات آ رہی ہیں کہ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں اور جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک صورت یہ مصنف نے بیان فرمائی کلام بننے کی، ٹھیک ہے، اور دوسری صورت یہ بیان فرمائی کہ کلام تب بنے گا یا تو دو اسم ہوں گے یا پھر ایک فعل اور ایک اسم ہوگا تو کلام بنیں گے، ٹھیک ہے، یعنی جب ایک فعل اور ایک اسم ملے گا تب وہ کیا بنیں گے؟ کلام بنیں گے، یا پھر دو اسم ملیں گے تو وہ کیا بنیں گے؟ کلام بنیں گے، ٹھیک ہے۔ نحو جیسا کہ قام زید، یہاں پر میرا کرسر ہے آپ غور کریں، ٹھیک ہے، قام زید۔ اب اب دیکھیں یہ ایک پورا کلام ہے، ایک پورا جملہ ہے، قام زید ایک پورا جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں قام یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کلام بننے کے لیے ایک فعل ہوگا یا ایک اسم ہوگا، ٹھیک ہے، اور اسم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس مثال کے اندر دیکھیں قام فعل ہے اور اس کے ساتھ اسم ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو قام زید یہ دونوں مل کر قام ملا،
ایک فعل ملا اور ایک اسم ملا، ٹھیک ہے، زید اسم ملا، تو یہ دونوں مل کر کیا بن جائیں گے؟ کلام بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ عزیز طلبہ کرام آپ ذہن نشین رکھیں کہ کلام نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، اس کو ہم کلام نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وَيُسَمَّى جُمْلَةً فِعْلِيَّةً، ٹھیک ہے، تو اب اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، کہ جملے کا اگر پہلا جز جو ہے وہ اگر فعل ہو تو اس جملے کو فعلیہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پچھلے جملے کو ہم نے جملہ اسمیہ کہا تھا، کیوں؟ کیونکہ زید قائم، اس جملے میں پہلا جو لفظ ہے یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اور جس جملے کا پہلا جو کلمہ ہے، جو پہلا لفظ ہے وہ اسم ہو تو اس کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عزیز طلبہ کرام یہاں تک بحث ہوگی کہ کلام کے اندر کتنے احتمالات ہیں، ٹھیک ہے، کہ کلام کیسے بنے گا۔ تو مصنف علیہ الرحمٰ نے بیان فرمایا کہ کلام دو طرح ہی سے بنے گا، ٹھیک ہے، یا تو دو اسموں سے مل کر بنے گا، یا پھر ایک فعل اور ایک اسم سے مل کر بنے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہاں پر میں نے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تعریفوں کو بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو، ٹھیک ہے، اس کو جملہ اسمیہ کہا جائے گا، جیسا کہ زید قائم میں دیکھیں یہ پورا جملہ ہے زید قائم، اور اس جملے کا جو پہلا جز ہے یہ اسم ہے، تو اس کو جملہ اسمیہ سے تعبیر کریں گے، اس کو جملہ اسمیہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جس جملے کا پہلا جز فعل ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو جملہ فعلیہ کہا جائے گا، جیسا کہ قام زید۔ اب قام زید ایک پورا کلام ہے، ایک پورا جملہ ہے، اور اس جملے کا پہلا جز جو ہے وہ کیا ہے؟ فعل ہے، قام کیا ہے؟ فعل ہے، ٹھیک ہے، تو اس جملے کو کیا کہا جائے گا؟ جملہ فعلیہ۔ عزیز طلبہ اکرام یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی آ گئی اس میں۔ جی حضور۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہاں سے آگے مصنف علیہ رحمہ ایک بات یہی کر رہے ہیں، یعنی کہ جو مفہوماً میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما ولا بد للکلام۔ تو یہاں پر مصنف علیہ رحمہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب مسند اور مسند الیہ ایک ساتھ نہیں پائے جائیں گے، ٹھیک ہے، مسند اور مسند الیہ ایک ساتھ نہیں پائے جائیں گے، فی غیرہما یعنی ان کے علاوہ میں پائے جائیں گے، تو تب کلام یا جملہ نہیں بنے گا۔ تو ثابت ہوا ولا بد للکلام منہما، تو ثابت ہوا کہ کلام بننے کے لیے ان دونوں کا یعنی مسند اور مسند الیہ کا پایا جانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جہاں پر مسند اور مسند الیہ نہیں پایا جائے گا وہاں پر کلام نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی ایک اور مثال یوں سمجھ لیں، ٹھیک ہے، کہ مثال کے طور پر میں خود سے ہی ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ نے سمجھنا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں ایک مثال میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، جیسے من زیدن ہے، کیا ہے؟ من زیدن۔ اب آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا اپنا مائک ان میوٹ کر کے کہ یہ کیا دو لفظ جو ہیں من زیدن، کیا یہ کلام بن سکتے ہیں یا جملہ بن سکتے ہیں؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ نہیں بن سکتے۔ کیوں نہیں بن نہیں سکتے؟ بن سکتا کیونکہ من حرف ہے، اور یہ مسند یا مسند الیہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے، جس نے بھی جواب مسند دیا ہے، اور مجھے پتہ نہیں دیا کس نے ہے، بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے، ٹھیک ہے، درست جواب دیا ہے آپ نے، کیونکہ من جو ہے یہ دیکھیں نہ مسند ہے اور نہ مسند الیہ ہے، حالانکہ ابھی ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ کلام بننے کے لیے مسند اور مسند الیہ کا جمع ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہماری بحث ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں سے آگے ایک اعتراض کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فَإِنْ قِيلَ، اگر کہا جائے، عزیز طلبہ اکرام یہاں پر ایک اضافی بات ذہن نشین رکھ لیں، اکثر آپ فقہ کی کتب کے اندر یا اسی طرح علم الکلام کی عقائد کی کتب کے اندر آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، عبارات کے اندر نا فَإِنْ قِيلَ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ قِيلَ جہاں پر آئے گا تو آپ نے یہ ذہن نشین رکھنا ہے، وہاں سے گویا کہ ایک اعتراض وارد کیا جا رہا ہوتا ہے، اعتراض کیا جا رہا ہوتا ہے عبارت کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کہا جائے، ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ اس کا لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا فَإِنْ قِيلَ اگر کہا جائے، ٹھیک ہے، اس کو یوں بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اگر یہ اعتراض کیا جائے،
ٹھیک ہے، چونکہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ فَإِن قِيلَ سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ اعتراض کرنا مقصود ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ایک اضافی آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے عبارت کے حوالہ سے، ٹھیک ہے؟ فَإِن قِيلَ یعنی اگر اعتراض کیا جائے، اگر کہا جائے کہ قد نُوکِتَ بِالنِّدَاءِ نَحْوُ یا زید، اچھا یہ ایک اعتراض ہے اس عبارت کے اندر، کلنا سے آگے ہم اس کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ اعتراض یہ ہے، اعتراض کو پہلے آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ بھائی آپ نے کہا کہ جو کلام ہے یا تو دو اسموں سے بنے گا، ٹھیک ہے، یا ایک فعل اور ایک اسم سے بنے گا، لیکن ہم آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے آپ کا قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے جو بات بیان کی کہ کلام دو اسموں سے یا ایک فعل اور ایک اسم سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی اتھینٹک نہ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مثال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس کے ذریعے اس کو آپ کلام کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ کلام کہتے ہیں، مگر وہ ہے وہ کلام، ٹھیک ہے، مگر اس کے اندر مسند اور مسند الیہ جمع نہیں ہو رہے، مسند الیہ تو جمع ہو رہا ہے مگر مسند جمع نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ تو آگے انہوں نے مثال یہ دی یا زیدو، یا زیدو۔ اب آپ دیکھیں کہ یا حروف ندا میں سے ہے اور حرف ہے، اور ابھی ابھی آپ لوگوں نے ہی بتایا ہے کہ جو حرف ہوتا ہے یہ نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یعنی ہم اس کو کلام کہتے ہیں، یہ یا زیدو یہ کلام ہے، ٹھیک ہے، یہ عبارت درست ہے، ٹھیک ہے، یہ جملہ کیا ہے؟ درست ہے۔ تو اب آپ کہیں گے استاد صاحب ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ حرف جو ہوتا ہے وہ نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ کلام بننے کے لیے مسند اور مسند الیہ کا یا ایک فعل اور ایک اسم کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر حرف جو ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام ہے، حالانکہ حرف نہ مسند ہے اور نہ مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اعتراض آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا عزیز طلبہ کرام؟ جی آگے سم یہ شکیل بھائی اور الحمد سرفراز للہ۔ بھائی کو بھی سمجھ آ گیا اور دیگر جو طلبہ کرام ہیں ان کو بھی سمجھ آ گیا؟ جی حضور۔ جی حضور سمجھ آ گیا۔ بہترین۔ اچھا آگے کلنا سے آگے ہم جواب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کلنا سے کیا ہوتا ہے؟ آگے مصنف جواب دے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں کہ حرف ندائی قائم مقام ادعو و اطلب وهو الفعل فلا نقد علیہ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو یا حرف ندا ہے نا، یا حرف ندا یہ ہے تو حرف ہے، مگر یہ ادعو یا اطلبو جو فعل ہے یہ اس کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ادعو یا اطلبو جو فعل ہیں یہ ان کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے؟ اور ادعو اور اطلبو یہ کیا ہیں؟ فعل ہیں، اور فعل ہم نے کیا پڑھا کیا تو ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے۔ تو واضح ہو گیا کہ یا ادعو یا اطلبو کے قائم مقام ہے، تو یہاں پر یا کو ہم کیا بنا دیں گے؟ مسند بنا دیں گے، اور زید کو کیا بنا دیں گے؟ مسند الیہ بنا دیں گے۔ تو اب آپ کا اعتراض ہمارے اوپر وارد نہیں ہوگا، کیونکہ یا کو جب ہم نے مانا ہے فعل کے قائم مقام مانا، فعل ادعو یا اطلبو کے قائم مقام مانا، تو اس وقت جو کلام بننے کی جو شرائط ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ فعل اب یہاں پر یا حرف ندا کو ہم ادعو فعل کے قائم مقام کریں گے کہ جو مسند ہے، اور زید مسند علیہ ہے، اور یہ دونوں مل کر کیا بن جائیں گے؟ پورا ایک جملہ بن جائیں گے۔ تو یہ تھا اس کا ایک جواب۔ تو یہ جواب آپ کو طلبہ اکرام سمجھ آئے؟ جی سمجھ آ گیا، الحمد للہ، جزاک اللہ۔ تصور رضوی صاحب کو بھی سمجھ آ گیا؟ جی حضور۔ زبردست۔ اچھا تو یہاں پہ عزیز طلبہ اکرام ہماری یہ بحث مکمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کلام کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں سے آگے مصنف علیہ رحمہ ایک دوسری بحث کے اندر مشغول ہوں گے، ٹھیک ہے، شروع کریں گے، ٹھیک ہے، جو اس کتاب کی 3 تقسیمات ہیں، ٹھیک ہے؟ القسم الاول فی الاسم، ٹھیک ہے، قسم اول جو ہے یہ اسم کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آگے مصنف یہ بات بیان فرما رہے کہ وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدِّمَةِ فَلِنَشْرَعُ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَالْمُعِينُ، ٹھیک ہے؟ مصنف فرماتے ہیں کہ جب ہم مقدمہ کی بحث سے فارغ ہوئے، ٹھیک ہے، تو اب ہم اقسام ثلاثہ جو ہیں، جو 3 قسمیں ہیں، ان کو ہم کیا کریں گے؟ شروع کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو عزیز طلبہ کرام یہاں تک ہمارا سبق اختتام کو پہنچتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ عز و جل کل سے ہم جو ایک اسم کی جو بحث ہے، ٹھیک ہے،
اب اسم کی آگے تقسیمات ہوں گی، ٹھیک ہے، اسم کی آگے تقسیمات ہوں گی کہ اسم منقسم ہوتا ہے، تقسیم ہوتا ہے معرب اور مبنی کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب معرب اور مبنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے کل بات شروع ہوگی۔ تو عزیز طلباء کرام ابھی آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ابھی جو کل سے ہمارے اسباق شروع ہوں گے وہ نہایت توجہ والے، ٹھیک ہے، اور ان کو آپ نے یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے، تب آپ کو جا کر وہ باتیں سمجھ آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے توجہ نہ کی، ٹھیک ہے، یا ایسا کچھ آپ نے تھوڑی کاہلی کی یا سستی کی، تو یہ اسباق آپ کو صحیح سے سمجھ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنا ہے عزیز طلباء کرام کہ آپ نے ان اسباق کے اوپر توجہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اب جو نحو کا جو اصل مغز ہے نا، یا اصل مغز وہ یہاں سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آج کی یہ کلاس ہدایت النحو کی ہماری اختتام کو پہنچتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم نور الازاق کی طرف بڑھتے ہیں۔